अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। कराची में बसने वाले शहरियों की बड़ी तादाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुख करती है। दफ्तर जाना हो या किसी भी ज़रूरी काम से कहीं पहुंचना हो तो इस महंगाई के दौर में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही रुख करते हैं। मगर इन दिनों कराची की सड़कों पर दौड़ने वाली पीपल्स बस सर्विस ने आवाम की मुश्किलात को जहां पर आसान किया, वहीं पर होने वाले हालिया हालात से ये बसें किसी हद तक मुतासिर भी हुई। बसें जलने के वाक़यात, तोड़ फोड़ के वाक़यात के बाद और इस ऑपरेशन को रोका गया और जुज़वी तौर पर फिर बहाल हुआ और अब मुकम्मल तौर पर इस तमाम बसों को ऑपरेशनल कर दिया गया है और कराची की सड़कों पर रवां दवां है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कराची वाले क्या कहते हैं, आवाम की क्या राय है, तो आइए जानते हैं। पीपल्स बस सर्विस आवाम की सहूलत के लिए एक ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिस पे कराची वालों की बड़ी तादाद इस पे सफ़र करती है। हालिया होने वाले जो वाक़यात थे उससे यकीनन एक आम शख्स को जो मुसाफिर है, चाहे वो मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग ही क्यों ना हो, उन्हें मुश्किलात का सामना रहा। मगर अब क्योंकि कराची के रोड्स पर पीपल बस एक बार फिर रवां दवां है और इस पीपल्स बस सर्विस के हवाले से बात कर लेते हैं। ऑपरेशनल हेड हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल शकूर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शकूर साहब, इस वक्त अगर हम पीपल बस सर्विस की बात करें तो कराची के जितने भी लोग हैं जो बसों में सफ़र करते हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि ये वाली बस मिल जाए तो इसमें हम सफ़र करें। और गुज़िश्ता दिनों जो हालात रहे हैं और हालात साजगार नहीं थे जिसमें इस बस को भी नुकसान पहुंचा है, तो पहले तो नुकसान की बात कर लेते हैं। कितनी बसें जो हैं हमारी इससे मुतासिर हुई हैं और कितना नुकसान हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारी 4 बसेस जो हैं वो डैमेज हुई हैं, जिसमें से एक तो मुकम्मल तौर पर जल गई, बर्न आउट हो गई। इसके अलावा एक बस बहुत मेजर उसको डैमेज किया, जिसके तमाम ग्लासेस, डोर्स वो बुरी तरह उन्होंने मुतासर किया। उसको भी रिकवर होने में कुछ टाइम लगेगा। इसके अलावा 2 बसेस और हैं जिन पे पथराव किया शरपसंदों ने और उनके ग्लासेस और शीशे उन्होंने तोड़े। बिल्कुल। ये कराची के किस किस एरियाज़ में ये वाक़या रिपोर्ट हुए आपके? 2 बसेस जो मेजर हमारी डैमेज हुई हैं, जिसमें से एक जली शारा फैसल नर्सरी के मुकाम पर हुई। उसके अलावा एक बस पे पथराव हुआ हमारा नागन चौरंगी पर और एक बस को नुकसान दिया शाह फैसल कॉलोनी में। अगर आप नुकसान की बात करते हैं तो इस वक्त लगभग एक गाड़ी की कीमत 8 करोड़ रुपए इस वक्त के हिसाब से है और बाकी जो डैमेज हुए हैं हमारे बसों को नुकसान हुआ है, टोटल 15 करोड़ के लगभग इस वक्त तक हमारा नुकसान हुआ है। अच्छा, देखिए कि जिन शरपसंदों की जानिब से ये हरकत की गई और जिसमें नुकसान भी हुआ और कुछ चेहरे और तस्वीरें भी सामने आए, तो इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की जानिब से? क्या जो मुल्जिमान हैं या जिनको वीडियोस में देखा जा सकता है कि जो लोग हमला कर रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारियाँ मुमकिन हुई हैं? जी बिल्कुल, पुलिस का इसमें किरदार बहुत अच्छा रहा हमारे साथ, इंतज़ामिया के साथ। हमने जब जब उनको अप्रोच किया उन्होंने बहुत पॉजिटिव हमें रिस्पांस दिया। इसके अलावा हमने एफ़आईआर लॉन्च की। उस पर कार्रवाई है कि हम काफ़ी मुल्ज़िमान उनमें से पकड़े भी गए, जिस पर पुलिस ने हमसे रब्ता किया। उस गाड़ी जो उनके नुकसानात हुए, उनके जो ड्राइवर कंडक्टर्स थे, उनसे शनाख्त परेड भी करवाई गई और अभी काफ़ी मुल्ज़िमान पकड़े गए। जो हमारे पास मालूमात थी वो भी हमने पुलिस के साथ शेयर की। तो पुलिस का बहुत अच्छा किरदार रहा है, पुलिस ने बहुत ताउन किया हमारे साथ। तो अब ये कराची में क्या मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल्स हो गई हैं? वैसे तो बसेस अगले दिन ही चलना शुरू हो गई थी जिनकी तादाद कम थी, जो जुज़वी तौर पर बहाल की गई थी। तो अब आप क्या कहेंगे कि कराची के किन किन रूट्स पर क्या मुकम्मल तौर पर बसेस चला दी गई हैं? जी बिल्कुल, हमने दूसरे ही दिन जुज़वी ऑपरेशन तो बहाल कर दिया था और अच्छा रिस्पॉन्स था, लोगों ने अप्रिशिएट किया। हमारी भी ख्वाहिश थी कि इस एक हादसे की वजह से हम आवाम से सहूलत वापस ना लें ज़्यादा देर तक, और फिर आज से 12 मई से हमने मुकम्मल तमाम रूट्स के ऊपर हमने सर्विस बहाल कर दी है और आवाम ने बहुत खुशी का इज़हार किया। हमें बहुत अच्छे पैगाम आ रहे हैं। अच्छा, देखिए जब ये बसेस बंद होंगी या नहीं चल रही थी और जब ये वाक़या हुआ, सामने आए, फुटेजेस आई, तस्वीरें आई, तो लोगों का रद्द-ए-अमल ऐसा था कि जैसा उनका अपना कोई ज़ाती नुकसान हुआ है। तो बसेस के हवाले से तो आप लोगों को क्या फीडबैक आ रहे थे? लोग आप लोगों से राब्ते कर रहे थे? बिल्कुल, हमारे साथ तकरीबन तमाम एरिया से लोगों ने हमारे साथ रब्ते किए
اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک گورنمنٹ کی سروس کو لوگوں نے اس طرح آن کیا ہے کہ جیسے ان کی اپنی گاڑی کا نقصان ہوا ہو. لوگ بہت شدید غم میں تھے اور بہت مطلب کہ اچھا انہوں نے نہیں اس کو گردانا کی سروس. بالکل کراچی میں پہلے بھی ہوا ہے, ماضی میں بھی بسیں جلائی جاتی رہی تھیں اور واقعات بہت سارے ہوئے ہیں, مگر پہلی بار ایسا ہوا کہ لوگوں کو ایسا لگا تھا شاید ان کی اپنی کوئی چیز جل گئی ہے. سہولت تو ہے, اور کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں اور اتنا لمبا اگر آپ سفر کر رہے ہیں پرسکون طریقے کے ساتھ, تو 50 روپے کا آپ کا یہ ٹکٹ ہے ریڈ بس کا, اور الیکٹرک بس جو ہے ای بس, اس کا ڈسٹنس کے حوالے سے کرایہ جو ہے مقرر کیا گیا, اور مختلف جیسے جیسے آپ کے سٹاپس ہوں گے ویسے ویسے اس کا فیئر ہوگا. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو پکڑے جائیں گے لوگ, ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ یہ تو لا انفورسمنٹ کا ہے, لیکن ہم سے جو تعاون ہو سکا ہم نے ان کے ساتھ کیا, انہوں نے بھی کیا. اب یہ تو ہمارے ادارے ہیں, ان کا کام ہے, ہم نے اپنا کام کر دیا, اب ان کا کام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے کے ساتھ نبھائیں. اور یہاں پر کیونکہ اس ڈپو میں اور بھی بسیز موجود ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے سسٹم کو فعال کیا جاتا ہے, کس طرح سے بسیز ڈپو سے نکلتی ہیں. تو آئیے جانتے ہیں. مہران ڈپو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو چاروں طرف وہ تمام بسیز نظر آئیں گی جو کراچی کی سڑکوں پر رواں دواں ہیں اور لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچاتی ہیں. حالیہ دنوں میں ہونے والے افسوسناک واقعے میں جہاں پر بہت سارا ملکی نقصان ہوا ہے, وہیں پر کراچی والوں کے لیے جو ایک گفٹ ہے اور جس میں بڑی تعداد سفر کرتی ہے, وہ بسیز بھی متاثر ہوئی ہیں. مگر جب یہ صورتحال ہوئی, حالات ایک دم سے کشیدہ ہوئے, تو ان چیزوں کو کس طرح سے ریسکیو کیا گیا یہ بھی شکور صاحب سے جان لیتے ہیں. شکور صاحب, کس طرح سے آپ لوگوں نے ان چیزوں کو مینٹین کیا, ریسکیو کیا, کیونکہ پورے کراچی میں یہ بسیز پھیلی ہوئی تھیں اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی, جب حالات خراب ہوئے تو کس طرح سے آپ لوگوں نے کنٹرول کیا؟ ہمارے پاس ایک جامع سسٹم کام کرتا ہے جس میں ہماری ریکوری ٹیمز ہیں, مینٹیننس کی ٹیمز ہیں, اور میڈیکل کی ٹیمز بھی ہیں, ایمبولینس ہماری اپنی ہیں. تو ہمیں جو افیکٹڈ ایریا تھے اسپیشلی شارع فیصل, تو جب ہمیں اطلاع ملی تو ہم نے فوراً ہی اپنی مینٹیننس ٹیم اور ایمبولینس ان کو ہم نے نکالا, جس میں ان کے پاس تمام ٹولز وغیرہ تھے, جس میں ہمیں جو فوٹیجز ملی گاڑیوں کے ٹائرز وغیرہ پنکچر کر دیے, شیشے, تو ہم نے اس حساب سے اپنے اسپیئر اسٹینڈ بائی ٹائرز اور پنکچرز کا سامان ہم نے بھیجا. ہماری ٹیم یہاں سے گئی, انہوں نے وہاں جا کر پولیس رینجرز کے ساتھ تعاون کرنے کے بعد کوشش کی ہم دونوں گاڑیاں ریکور کرتے, لیکن انفارچونیٹلی ایک کو ہم ریکور کر سکے جو کہ آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. اچھا, اس وقت جو ریکور ہوئی گاڑی ہے اس کی بھی اگر آپ اس کی حالت دیکھیں تو کافی حالت زار خراب نظر آتی. تمام جتنے بھی اس کے شیشے ہیں وہ توڑ دیے گئے ہیں, جتنا الیکٹرک کا سامان ہے, اور یہ وہ گیٹس ہیں جن کے ذریعے آپ اندر جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی بالکل کانچ بکھرا ہوا ہے, اور ہر طرف آپ کو کانچ ہی کانچ نظر آئے گا اس بس کے اندر. بالکل جو اس کی حالت ہے وہ بالکل خطرناک ہو چکی ہے. تمام شیشے ٹوٹ چکے ہیں, اور اگر اس کی سامنے کی ونڈ اسکرین دیکھیں تو وہ بھی ٹوٹ چکی ہے, اور اس میں یقیناً لوگ زخمی ہوئے. ڈرائیونگ سیٹ کی بھی اگر بات کریں تو یہاں پر اس کے بھی آگ لگا دی, اور اس کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے, اور وہ جو جل چکی ہے. اور یہ اتنا پرتشدد اور شرپسندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے جس میں کسی کی بھی انسانی جان جا سکتی تھی, اور آدھی جو بس ہے, جو سیٹس ہے, وہ جل کر خاکستر ہو چکی ہے. تو شکور صاحب, یہ جو اس وقت حالت ہے تو اس میں کوئی زخمی اور جانی نقصان کی تو اطلاعات نہیں تھی؟ نہیں, الحمدللہ ہمارا اسٹاف مکمل محفوظ رہا, ہم نے ٹائملی ان کو ریسکیو بھی کر لیا. لیکن نقصان گاڑی کا, ہماری جو گاڑی کے اندر آئی ٹی ایس سسٹم جو انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم تھا وہ تمام چوری کر لیا, جس میں اسکرینز بھی تھیں اور ڈی وی آرز تھے, سی سی ٹی وی کیمراز تھے, وہ بھی لوگوں نے نکالی تھے. بالکل دیکھیں کہ کتنا افسوس کا یہ منظر لگ رہا ہے کہ یہ وہ بس جس میں لوگ ہنسی خوشی سکون کے ساتھ سفر کرتے ہیں, اور یہ وہ جو بس ہے جس میں ایک دم بالکل خوبصورت انداز کے ساتھ اور ایک دم چل اے سی چل رہا ہوتا ہے, اور اب وہ کس خستہ حالی میں ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اور یہ ہماری اپنی چیزیں ہیں, اور یہ سمجھ میں نہیں آتا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں, عوام کے لیے بات کرتے ہیں, جو عوامی سہولیات ہیں انہیں کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں. اور جتنی بھی پارٹیز آتی ہیں وہ بات کرتی ہیں کہ عوام کے حق کے لیے بات کی جا رہی ہے, عوام کو سہولتوں کے لیے بات کی جا رہی ہے, مگر اتنی بھی شرپسندی نہیں ہونی چاہیے. جو چیزیں عوام کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہیں ان کا تو کم سے کم آپ خیال رکھیں. اور کوئی بھی کسی سے بھی کوئی آپ کو شکوہ ہے, شکایتیں ہیں,
تو مین جو مسئلہ ہوتا ہے آپ احتجاج کریں جو جمہوری حق ہے پرامن احتجاج کر سکتے ہیں آپ ڈائیلاگ کر سکتے ہیں مگر اس طرح کے چیزیں کرنا اور اس سے یقینی طور پر اپنا ہی نقصان ہے اور جو لوگ اس میں سفر کرتے ہیں کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں بسوں پہ جانا یا دوسری چیزوں پہ اگر آپ کو کم پیسوں میں یہ تمام چیزیں مل رہی ہیں تو یہ بھی مشکل ترین ہے اور یہ دیکھیے کہ ابھی بھی اس میں وہ پتھر آپ کو نظر آئیں گے اتنے موٹے موٹے وہ پتھر ہیں جس سے اس پر حملہ کیا گیا ہے اور اس وقت جو سواریاں اس میں موجود ہوں گی ان کو بھی کچھ نہ کچھ نقصان پہنچ سکتا تھا مگر لوگ گئے پھر ان گاڑیوں کو ریسکیو کیا گیا ہے اور اس وقت کراچی میں پیپلز بس سروس ہے تقریباً 200 بسیز ہیں جو کہ کراچی کے مختلف روٹس پر چلتی ہیں لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچاتی ہیں اس حوالے سے بھی جان لیتے ہیں کہ جب یہ تمام بسیز تھیں تو ان کو کون کون سے پوائنٹس پر سیو کیا گیا اور ہمارے ساتھ آپریشنل ہیڈ موجود ہیں شکور صاحب تو شکور صاحب کون سے آپ نے ان کو پوائنٹس پر سٹاپ کروا دیا جب ہمیں اطلاع ملی کہ روڈس وغیرہ بند ہو گئے ہیں تو ہمارے ساتھ باقی اداروں کی طرح جو ہمارے سیاسی ورکرز ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اس میں ڈاک یارڈ کا ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ پاکستان نیوی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہماری گاڑیاں پارک تھیں ابراہیم حیدری میں ایم پی صاحب تھے مخدوم جاموٹ صاحب انہوں نے بہت تعاون کیا ہماری 30+ گاڑیاں انہوں نے پارک کروائیں گلشن حدید کے جو انتظامیہ ہے انہوں نے ہم سے بہت تعاون کیا وہاں ہم نے اپنی 30 گاڑیاں پارک کروائیں تو اس طرح ہم نے محفوظ مقام پہ اپنی گاڑیاں پارک کروائیں تاکہ مزید ہمارا نقصان نہ ہو بالکل جی ان کو اس وقت مختلف پوائنٹس پر سٹاپ کروایا گیا سیو کروایا گیا تاکہ یہ چیزیں محفوظ رہ سکیں جو سہولت عوام کے لیے اس کو برقرار رکھا جائے اور جیسے ہی حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگوں کو یہی خوف ہوتا ہے کہ وہ گھر کس طرح سے پہنچیں گے سب سے پہلے جو نظام متاثر ہوتا ہے وہ ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہوتا ہے تو اب کوئی نئی حکمت عملی آپ لوگوں نے اختیار کی ہے کہ جب یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو چکا ہے ایک بس مکمل تباہ ہے 3 کی حالت بھی بہت بری ہے تو ان فیوچر خدا نخواستہ کبھی پھر ایسا ہو تو سیکیورٹی میجرز کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں سیکیورٹی اب ہر بس کی تو ممکن نہیں ہے لیکن ہم نے سیکیورٹی میجرز اور اپنے انتظامات اس طرح کیے ہیں کہ اب ہم نے مختلف پوائنٹس بنا دیے ہیں کہ ان کیس اگر جب بھی کوئی اس طرح کا دوبارہ انسیڈنٹ کسی بھی ایریا میں ہوگا تو ہم نے وہاں پہ مختلف پوائنٹس ہم نے مارک کر دیے ہیں جہاں امیڈیٹلی ہمارے جو گاڑیاں ہیں وہاں جا کر محفوظ مقام پر وہ آپ کے ایمرجنسی اسٹینڈس ہوں گے تو وہاں پر گاڑیاں پارک کر دی جائیں گی اور آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں پیپلز بس سروس کے حوالے سے جو کہ اب کراچی کی سڑکوں پر رواں دواں ہے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ملتے ہیں وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اور خاص طور پر پیپلز بس سروس ایک بار پھر کراچی کی سڑکوں پر رواں دواں ہے اور اسی حوالے سے عوامی تاثرات کیا ہے جان رہے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیا کہیں گے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے کراچی میں خاص طور پر جو اس کی صورتحال ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بس یہ ہے کہ سکون ہے ذرا بہت زیادہ سکون ہے آنے جانے کے سفر میں پریشانی کم رہتی ہے جو نارمل بسیز ہیں اس کے مقابلے میں اگر اس بس کی بات بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے اچھا جو حالیہ واقعہ ہوا ہے جس میں توڑ پھوڑ ہوئی بسیز جلائی گئیں اس پر کیا کہتے ہیں یہ چیز تو غلط ہوئی ہے جو بھی ہوا ہے عوام کا ہی نقصان ہے اس میں بھی بالکل جی کیونکہ عوام اس میں سفر کرتی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا کہیں گے کراچی میں اسپیشلی ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی حالت زار پر اگر بات کریں تو کیا کہیں کراچی کے لیے بہت اچھا کراچی کے رہنے والوں کے لیے بہت اچھا وہ ہے اقدام یہ پیپلز بس سروس جس کے لیے اسپیشلی یہ ہے کہ اس کی ٹرانسپورٹ جو ہے یہ کم ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے مزید اضافہ ہونا چاہیے اور جو کراچی کی لوکل جو ٹرانسپورٹ ہے اس نے تو انسان یعنی کراچی میں تو انسانیت کی توہین تھی وہ کنڈیشن تھی اب یہ سروس جو اسٹارٹ ہوئی ہے اس سے بہت بہتری ہے بہت اچھی بہت خوش آئین ہے یہ کراچی والوں کے لیے بالکل جی جو نارمل اگر بسیز کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں ایک تو یہ بسیز آرام دہ بھی ہیں اور دوسرا ان کا جو فیئر ہے وہ دوسری بسیز کے مقابلے میں کم ہے اور اگر آپ جیسے ابھی گرمی کا موسم ہے تو ان بسیز میں گرمی کا احساس بھی کم ہوتا ہے کیا کہیں گے جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں جن میں بسیں نظر آتش ہوئیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں اس طرح کے واقعات کی کس طرح سے مسمت کریں گے کیا کہیں دیکھیں یہ جو واقعات جو حالیہ واقعہ ہوا ہے اس کے اندر تو یہ بالکل غلط ہے یہ اقدام کیونکہ دیکھیں یہ سروس جو اسٹارٹ کی گئی ہے وہ لوگوں کی سہولت کے لیے کی گئی ہے کسی کی
کسی پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے یا کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے ہی فائدے کے لیے ہے. تو اس طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ لوگوں کو شعور آنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی ٹرانسپورٹ جو خاص طور پہ جو آپ کے فائدے کے لیے ہیں، آپ کے بینیفٹس میں ہے، اس کی توڑ پھوڑ کرنا، اس کا نقصان کرنا، وہ آپ کا اپنا نقصان ہے، نہ کہ آپ. اور پھر ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ آپ اپنے ملک کی ساکھ کو بھی خراب کر رہے ہیں ساتھ میں. السلام علیکم جی. کتنے عرصے سے بسیز پہ سفر کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا مجھے تو تقریباً یہ ہے کہ تقریباً 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے میں تو گرین بس میں کر رہا تھا. اب یہ تقریباً میرے خیال 3-4 مہینے سے شاید یہ چلی ہیں، تو اس میں اب سفر کر رہا ہوں. سال کے قریب ہونے والا. تو ہاں مجھے تو تقریباً جب سے چلی ہیں، جب سے یہ مطلب میں اس میں سفر کر رہا ہوں. تو نارمل بس کے مقابلے میں تھوڑا یہ سفر آرام دہ ہے؟ آرام دہ بھی ہے، دوسرے یہ کہ عوام کو سہولت ہے. سہولت یہ کہ ایک تو اس کا کرایہ کم ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں W11 یہاں سے جاتی ہے اپنے نیو کراچی سے، اور وہاں کماڑی تک کا کرایہ اس کا 100 روپے ہے، اور یہ صرف یہاں سے وہاں تک کے 50 روپے لے رہی ہے. تو اس سے کہ عوام کو مطلب یہ کہ کرائے کی بھی آدھی بچت ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں اے سی بھی لگاؤ، جس سے گرمی میں جو ہے پیسنجروں کو آرام دہ ریلیکس ہو کے سفر فائدہ ہو رہا ہے. کہ مطلب یہ آپ کھڑے بھی ہیں تو تب بھی اب بھی مطلب یہ کہ سفر کی کوئی تھکن محسوس نہیں. ابھی پچھلے دنوں کی جب واقعات ہوئے تو یہ بسیں روک دی گئی تھیں، کم چل رہی تھیں، ان کے نہ ہونے سے مشکلات تھیں. جی مطلب یہ ہے کہ یہ تو دیکھو نا، عوام کو خود سوچنا چاہیے. ایک چیز عوام کے فائدے کے لیے چل رہی ہے، اب اس کو مطلب توڑ پھوڑ کرنا، یہ تو کتنی بڑی بیوقوفی ہے. ہمیں تو اس چیز کی قدر کرنی چاہیے جو سندھ گورنمنٹ نے عوام کی، کراچی کے عوام کے لیے خاص کر یہ جو ریلیف دی ہے ان کو، تو یہ تو مطلب بہت اچھی دی ہے، اور اس سے عوام کراچی کی بہت خوش ہے. اب بالکل جی، اور عوامی سطح پر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ عوام کی سہولت کے لیے، اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جہاں پر ہم لٹک کر ٹوٹی پھوٹی بسیدہ بسیز میں سفر کرتے ہیں، اور وہیں پر اگر آپ کو یہ بس کا جو سفر ہے اس کے مقابلے میں اگر موازنہ کریں، کرائے کے ساتھ ساتھ سہولت بھی ہے. اور یہ خالصتاً شہریوں کے لیے جو کراچی میں بسنے والے لوگ ہیں، اور جو روزانہ کی بنیاد پر اپنے کام پر جانے کے لیے، کہیں ضروری کام سے جانے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں. اور عوامی ہمدردی رکھنے والے یا عوام سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو چاہیے کہ جو عوامی سہولیات ہیں ان کی بہتری کے لیے کچھ کریں، نہ کہ ان کو توڑ پھوڑ کریں یا ان کے لیے مزید نقصان کا باعث بنیں. آئیے لوگوں کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ کی حالت زار کیا ہے. تو آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنے عرصے سے کنڈکٹری کر رہے ہیں اس بس پر؟ یہ کچھ 2 ہفتے پہلے. 2 ہفتے پہلے سے کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے یہ ٹرانسپورٹ کا کام. ٹرانسپورٹر تھے. تو دوسری بسوں میں اور اس بس میں کیا فرق لگتا ہے؟ بہت فرق ہے. بہت فرق ہے. تو پبلک کا جو رویہ ہوتا ہے ایک نارمل بس میں اور اس بس میں فرق ہے، اس میں بہت سارے. بہت زیادہ فرق ہے. اچھا، ابھی کیونکہ بیچ میں بسیں کم ہو گئی تھیں حالات کی وجہ سے، تو اب دوبارہ سے بحال ہو گئی ہے سروس، تو کوئی ڈر، خوف، ایسی چیزیں ہیں ذہن میں نہیں ہے بالکل کچھ بھی نہیں؟ نہیں. بالکل جی. اس وقت ہم ڈرائیونگ والے حصے میں موجود ہیں، اور اس وقت بھی یہ جو گاڑی ہے سڑکوں پر رواں دواں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنے عرصے سے ڈرائیونگ لائن میں؟ سر میں تقریباً 2009 سے ہوں. 2009 سے ہیں. تو اس کی جو آپ جاب کر رہے تھے، اس والی میں اور اس والی میں کیا فرق ہے؟ سر بہت فرق ہے. یہ اس میں رسپیکٹ زیادہ ہے. رسپیکٹ زیادہ ہے، اور لوگ اچھے سے بات کرتے ہیں اور طریقے سے گفتگو ہوتی ہے. اور وہاں پر جو ایک انداز ہے، دروازوں پہ ہاتھ مارنا، شور مچانا، اور بار بار آ کے کنڈکٹرز بھی تھوڑا آگے، اور بسیں فل بھری ہوئی جاتی ہیں. تو ابھی یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے؟ جی گاڑیاں تو ماشاءاللہ ہماری بھی بھری ہوئی جاتی ہے، لیکن اتنا وہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہم وہ مطلب کمپنی نے ہمیں وہ الاؤ نہیں کیا ہوا ہے جیسے ہم اس بسوں میں کرتے تھے. اس بسوں میں ہم جگہ جگہ کھڑے ہوتے تھے پیسنجر کو مطلب جی اور یہ ریگولر چلتی رہتی ہے. اس میں ہم ہر سٹاپ پر 10-10 15-15 منٹ لیتے تھے، اور جب تک بھر نہ جائے. اور ٹائم ٹو ٹائم آتی ہیں، کچھ سیکنڈز کے لیے سواری کو اٹھایا بٹھایا اور پھر آگے کی طرف نکل جاتی ہیں. دیکھیے کہ عوام کا کیا فیڈ بیک آتا ہے؟ تو بس ابھی عوام کی طرف سے کیا رسپانس ہوتا ہے؟ خوش ہوتی ہے عوام؟ سر پبلک تو اگر آپ کو سچ بات بتاؤں تو پبلک تو اس میں بھی خوش نہیں ہے. پبلک تو کبھی خوش ہوتی ہی نہیں ہے. جو انسانی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہوتے. تو کوشش کریں کہ آپ تمام لوگ، یہ سہولتیں ہیں
اور آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائیں گے, سہولتیں بہتر. تر لوگ ایسے ہیں جو خوش نہیں ہے, باقی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ہماری بالکل رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور ہم سے خوشی بھی اپنی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خوش ہیں آپ کے ساتھ. بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ اب سڑکیں دوبارہ سے بحال ہو گئی ہیں, ویسے تو سروس شروع ہو گئی تھی چلنے کے اگلے دن ہی, کم بسیں تھیں, تو اب روڈ پر چلتے ہوئے کوئی ڈر خوف تو محسوس نہیں؟ جی نہیں, شکر الحمدللہ, کوئی ڈر خوف نہیں ہے. کوئی میسیج دینا چاہیں گے پیسنجرز کے لیے, کیا کہیں گے؟ بس پیسنجرز کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہمارے ساتھ وہ تھوڑا کوآپریٹ کرے, جو سٹاف ہمارے بنے ہوئے انہی پہ اترے, انہی پہ کھڑے ہوں, تاکہ ان کا بھی ٹائم بچے, ہمارا بھی ٹائم بچے. بالکل جی, رولز کو فالو کریں گے تو دونوں کے لیے بہتری ہے, اور پتہ ہوگا لوگوں کو کہ ویسے ایک بس کا کتنا ڈفرینس ہوتا ہے ٹائم کا, کتنی دیر میں آ جاتی, 15-20 منٹ سر کبھی 15 اور 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں. ایک دوسری بس آ جاتی, جی جی, 10 کبھی 15 منٹ, اور اگر کبھی بسیں کم ہوں تو پھر آپ کو 20 منٹ لگ جاتے ہیں. اور یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد پروگرام کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ کی حالت زار پر بات ہو رہی ہے, تو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. اور آج سے چند روز قبل پیپلز بس سروس کی ایک ریڈ بس کو نظر آتش کیا گیا, اور وہ بس جو کہ عوامی سہولت کے لیے روڈوں پر رواں دواں ہوتی ہے. مگر جب اس طرح کی جو عوامی سفری چیزیں ہیں, جو عوامی سہولت کے لیے چیزیں ہوتی ہیں, ان کا یہ حال کیا جائے تو افسردگی ہوتی ہے اور قابل مذمت عمل ہے. اور اس بس کو کس طرح سے نظر آتش کیا گیا اور کیا حالت زار ہے, کیا مکمل جل کر خاکستر ہو چکی ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں. اس وقت اس بس میں ہم موجود ہیں کہ جو بس پہلے سڑکوں پر رواں دواں تھی. اس سے پہلے جو آپ نے پروگرام کے پچھلے حصے میں دیکھا کہ کس طرح سے لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں, اور یقینی نہیں ہوتا ہے کہ شاید یہ وہی بس ہے جس میں لوگ خوشی خوشی سفر کرتے ہیں. اور اس وقت یہ جل کر مکمل طور پر خاکستر ہے, اور خالی جو ڈھانچہ ہے بس وہ رہ گیا ہے. اور شرپسند عناصر کی جانب سے اس کو جلایا گیا, توڑا گیا. مختلف جو بسیں تھیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں, جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھائیں, وہ بسیز بھی آپ کو دکھائیں. مگر یہ والی جو بس ہے یہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. اس کی اگر آپ چھت دیکھیں, سیٹس دیکھیں, اور خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا, مگر بس مکمل طور پر تباہ حال ہے. اور یہ وہ بس ہے جو کہ عوام کی سہولت کے لیے روڈوں پر چلائی گئی تھی, تاکہ لوگ بآسانی اپنی منزل پر پہنچ سکے. عوام کو سہولت دی گئی تھی, مگر عوام کے لیے استعمال کی جانے والی جو بس ہے مکمل طور پر جل چکی ہے. اور یہ سیٹ ہے, یہ ڈرائیونگ سیٹ ہے. اور اگر آپ نے جو نارمل بس دیکھی ہو تو اس میں پورا ایک کیبن خوبصورت سا بنا ہوا ہے, اور وہ بالکل ایک الگ پارٹ ہے. اور یہ والا جو حصہ ہے یہ خواتین کے بیٹھنے کی نشستیں ہیں, اور یہاں پہ بالکل, اور یہ حصہ بھی وہی ہے. اور پیچھے بھی دیکھیں مکمل طور پر شروع سے لے کر آخری تک یہ جو بس ہے بالکل تباہ حال ہو چکی ہے. عوام جہاں پر اس ترقی یافتہ دور میں بھی سہولیت کے فقدان کا نوحہ کنا نظر آتی ہے, وہیں پر اگر کوئی سہولت دے دی جائے تو اس کا یہ حال نہیں کرنا چاہیے. جہاں پر ملک کی صورتحال حالات جو تھے گھمگیر ہوئے, وہیں پر کراچی میں بھی صورتحال بہتر نہ تھی, مگر اب تمام چیزیں کنٹرول میں ہے. جب خبریں آنا شروع ہوئیں اور لوگوں کی جو سستی سواری تھی, اور اس کے بارے میں جب نیوز چلی, لوگوں نے دیکھا تو لوگ دلی طور پر افسردہ نظر آئے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. عموماً لوگوں سے جو ہم بات کر رہے ہیں اور ان کے جو تاثرات جان رہے ہیں, وہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ عوام کے لیے ایک سہولت ہے, جبکہ ان بسز کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے, اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ ان بسز کو زیادہ سے زیادہ روڈز پر لے کر آئیں تاکہ لوگ سفر کریں. اور آرام دہ سفر جو ہوتا ہے آپ کو ذہنی تھکان سے بھی دور رکھتا ہے, اور آپ کو جو ٹینشنز ہوتی ہیں اور جو چڑچڑا پن ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑا ریلیف ملتا ہے. اگر آپ گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ستائے اپنے گھر سے نکلیں, اور گرمی میں پسینے میں نہائے ہوئے آپ ایک نارمل ٹوٹی پھوٹی بس میں بیٹھیں, رش ہو, مجمع ہو, جمع غفیر ہو, تو آپ ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں. مگر جب اس طرح کی آرام دہ سہولیات ہوتی ہیں تو آپ اپنا سفر جو ہے مطمئن ہو کے کرتے ہیں. جو دوران سفر آپ تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتے ہیں, اگر کھڑے ہونے کی بھی جگہ ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, تو تب بھی آپ کا سفر آرام دہ ہوتا ہے. مگر شاید عوامی سہولیات یہ کسی کو پسند نہیں آئیں, اور اس طرح سے اس کو دیکھیے
کہ یہ اس طرح سے اس کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور یہاں پر مکمل طور پر اگر یہ فرش کی بھی بات کریں تو فرش بھی مکمل طور پر تباہ حال ہے, اور صرف جو اس کا ایک لوہا ہے, جو سٹرکچر ہے وہ رہ گیا ہے. اور یہ اگر میرے کیمرہ مین آ کر یہ اندر سے دکھائیں تو اندر بھی صورتحال قدرے بہتر نہیں ہے اور مکمل طور پر تباہ حال ہے. بس کے پچھلے حصے پہ چلتے ہیں جہاں پر لوگ سکون سے بیٹھتے ہیں. یہ وہ دروازے ہیں اور یہاں سے لوگ بس کے اندر داخل ہوتے ہیں. انہی دروازوں سے لوگوں کا آمد و رفت کا سلسلہ رہتا ہے, اور اسی دروازے سے اگر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف یہ خالی ایک ڈھانچہ رہ چکا ہے جو سٹرکچر ہے, اور اس کے علاوہ پوری بس ختم ہو گئی ہے. کس چیز کی بات کی جائے, یہاں پہ تو تمام چیزیں جو ہیں راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں. چھت دیکھیں تو چھت بھی مکمل طور پر تباہ حال ہے, اور یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہم لوگ اپنی جو عوامی چیزیں ہیں, جو عوام سے محبت کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں, جتنی بھی پارٹیز دعویٰ کرتی ہیں, اور ان کو چاہیے کہ عوام کے لیے کچھ اچھی چیزیں کریں, ان کی ذمہ داری ہیں. اور عوام سے دعوے دار یہ کام نہیں کرتے. جن کے دل میں عوام کا درد ہوتا ہے وہ اس طرح کی عوامی چیزوں کو محفوظ کرتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور جب یہ صورتحال ہوئی اور جب ان بسوں کو محفوظ کیا گیا ہے, مختلف پوائنٹس پر ان کو ایمرجنسی طور پر ان کا سٹینڈ پر روکا گیا ہے, پھر تب جا کر کچھ بسیں جو ہیں وہ محفوظ ہوئی ہیں. اور خاص طور پر شارع فیصل والے روٹ پر اس بس کو مکمل طور پر نظر آتش کیا گیا, اور اس وقت یہ راکھ کا ڈھیر بن چکی ہے. آئیے آپ کو اور حصوں پہ لیے چلتے ہیں, اور صحیح حالت میں تو اس بس کو آپ نے دیکھا ہے, مگر اس طرح کی کنڈیشن میں دیکھ کر یقیناً افسردگی کا ہوتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ شاید عوام کے لیے سوچنے والا کوئی بھی نہیں ہے, اور جو عوامی سہولیات ہے اس کی قدر کریں, اس کی حفاظت کریں. اور جو لوگ سفر کرتے ہیں خاص طور پر ان کو بھی چاہیے کہ صفائی ستھرائی کا خیال کریں, اور کوشش کریں کہ جتنے بھی لوگ ہیں, مسافر ہیں, تو جو رولز ہیں ان کو فالو کریں. اور آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ تھا پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک بار پھر کراچی کی سڑکوں پر پیپلز بس سروس کی جتنی بھی بسیز ہیں وہ رواں دواں ہیں, مگر ان کے کچھ رکنے سے جب یہ جزوی طور پر بحال ہوئی عوامی مشکلات تھیں, کیونکہ کراچی میں اس وقت بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا فقدان ہے. مگر اس طرح کی لگژری بسیز آنے سے کچھ حد تک مسائل حل ہوئے ہیں, اور عوامی تاثر یہی ہے کہ جو سفر ہے وہ آرام دہ ہونا چاہیے اور جس سے عوام کو ریلیف مل سکے. اور آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم تمام وہ چیزیں عوام کی منظر عام پر لا سکیں جو عوامی مسائل ہیں ان کی نشاندہی کروا سکیں. اور جتنی بھی عوامی سہولیات ہیں, عوام کیونکہ سہولیات تو بہت کم ہیں عوام کے لیے کم سوچا جاتا ہے, مگر جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, شرپسندی کی بھینٹ چڑھتے ہیں تو یقیناً تکلیف ہوتی ہے. پاکستان سے جڑی ہر چیز ہماری ہے, ہم پاکستانیوں کی ہے, اور آپ جب بھی قومی چیزوں کو نقصان پہنچائیں گے تو یقیناً یہ ہمارا اپنا نقصان ہے. اپنے ملک سے پیار کریں, اپنے شہر سے پیار کریں, اور اپنے شہر اور ملک کی تمام چیزوں سے محبت کریں, اور ہمیشہ سچے پاکستانی بن کر ہیں. آج کے اس پروگرام سے راحل بیگ کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.